नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, इकोनॉमी के हवाले से बात की जाए तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स अभी पॉलिटिकल सिनेरियो को देखते हुए ज़्यादातर विटनेस किए जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं। साथ साथ अगर बात की जाए पॉलिसीज़ की तो कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, यही डिमांड बिजनेस कम्युनिटी करते हुए दिखाई देती है। इसके लिए काफ़ी हद तक इकदाम भी किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कंसिस्टेंट पॉलिसी होगी तो ही एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो ही चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर एक कहना गलत नहीं होगा कि एक्सपोर्टर्स हमेशा से इंसेंटिव्स इसलिए भी मांगते हैं क्योंकि वो मुल्क को कमा के दे रहे होते हैं। एक्सपोर्टर्स को इंसेंटिव मिलेंगे तो एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगी और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर इंपोर्टर्स या फिर हम कह सकते हैं इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी ज़्यादा दिखाई देती है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर एक टग ऑफ वॉर देखी जाती है, इसलिए ये रीजंस भी ज़रूरी हैं। तमाम सेक्टर्स को, तमाम हम कह सकते हैं हर इंडिविजुअल सेक्टर को पैरेलल और कंसिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ या इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं और प्रोग्राम में बाकी चीज़ों की डिटेल डिस्कशन करते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इन्हीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से, यानी कि सी पैक के हवाले से। सी पैक एक एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस के लिए, ताकि बिजनेस कम्युनिटी या इन्वेस्टर्स इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आज के दिन हम डिस्कशन करेंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ओवरऑल सनतें चलती हैं तो मुल्क की इकॉनमी चलती है, और सनतों के लिए एक हम कह सकते हैं जोन्स क्रिएट करना भी ज़रूरी है। तो सी पैक्स के अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट गवादर के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि गवादर के अंदर क्या प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, क्या क्या काम हो रहा है, लोकल्स को कितना ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब के 2 विजिट्स देखे जाते हैं जून के महीने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट देखे जा रहे थे, और अभी भी उनका एक कीन होके इंटरेस्ट देखा जाना सी पैक के लिए, खासकर गवादर में हम कह सकते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। तो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ लोकल्स का जिक्र किया मैंने, तो लोकल्स से काफ़ी मसाइल भी देखे जा रहे थे। लोकल्स की कुछ हम कह सकते हैं डिमांड्स भी थी, तो वो कितनी फुलफिल कर ली गई वो भी आज हम बात करेंगे। पॉलिसीज़ एंड इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट की जानिब से पॉलिसीज़ काफ़ी दी गई हैं गवादर के लिए, स्पेसिफिकली सी पैक के लिए भी, और गवादर जो कि एक मेन हब दिखाई देता है। तो क्या क्या इनिशिएटिव्स दिए गए और किन किन चीज़ों पे बराह रास्त काम हो रहा है, और किन किन चीज़ों को अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़े दिनों बाद काम होगा या कुछ कर लिए गए हैं अचीवमेंट्स, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। जिसमें गवादर के हमारे पास एक्सक्लूसिव गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान कमरानी साहब, आप डायरेक्टर जनरल हैं गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं बड़ा एक्सक्लूसिव पैनल महमूद अहमद खान साहब, आप बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और अब से कुछ देर बाद ओवर कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे फैज़ किदवाई साहब, आप डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और बिजनेसमैन भी हैं, तो उनको भी खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं कमरानी साहब से। कमरानी साहब, सबसे पहले ये बताइए, गवादर की बात हो रही है और सी पैक का जब हम जिक्र करते हैं तो ऑटोमेटिकली गवादर की तरफ सब चीज़ें डाइवर्ट हो जाती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब के इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट लेवल पे काम होता हुआ क्या दिखाई दे रहा है, और साथ साथ जो काम हो रहा है तो वाकई काम हो रहा है, कोई कागज़ों पे तो नहीं हो रहा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा इंपॉर्टेंट आज आपने टॉपिक पर डिस्कशन हो रही है, और डेफिनेटली जब हम सी पैक की बात करते हैं तो ग्वादर जो है वो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है, क्योंकि सी पैक स्टार्ट ही ग्वादर से होता है। और गवर्नमेंट का जो ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, बेसिकली इसका ही मैंडेट है ग्वादर की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टास्क और मैंडेट जीडीए को दिया गया है। तो इस पर्सपेक्टिव में जीडीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने जो आप पूछ रही थी कि सिर्फ पेपर पे नहीं बल्कि काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स, जो फंडिंग की इश्यूज़ थे या जो प्रोजेक्ट जो स्लो पेस पे चल रहे थे, वो अलहमदिल्ला काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए हैं। तो जीडीए के जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे वो अभी फास्ट ट्रैक पे चलने शुरू हो गए, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद। तो चीज़ें अलहमदिल्ला अभी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। महमूद अहमद खान साहब, आप बिल्डर एंड डेवलपर हैं, वहाँ पे काफ़ी एक्टिविटी भी देखते हैं और आपकी कंस्ट्रक्शन भी हो रही है वहाँ पर। क्या समझते हैं आप गवादर के लिए जो ख़ासकर लोकल्स के लिए काम किए गए, जो कि काफ़ी उनकी डिमांड थी और उनकी एक डिज़ायर होते हैं, तो क्या अब उनको फुलफ़िल किया जा रहा है, उनके मसाइल सुने गए हैं? देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा, इस वक्त पिछले 4-6 महीने से हम ये देख रहे हैं, ख़ास तौर पे जब से डीजी साहब आए, कि इस वक्त गवादर में डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी के साथ हो रही है।
کچھ کاغذی کارروائی پچھلے دنوں ہوتی رہیں لیکن اب اس پہ عمل ہونا شروع ہو گیا ہے. جیسے آپ نے لوکلز کی بات کی تو گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے اس پورے علاقے جو گوادر کا پرانا شہر ہے اس کو ری بلڈ کیا جا رہا ہے, ری ماڈل کیا جا رہا ہے اس کو اس طریقے سے اسی شہر کو بناتے ہوئے. میرا خیال ہے ڈی جی صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ ان کی کوششوں سے گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ فنڈز بھی شاید ریلیز کر دیے ہیں. گوادر میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پچھلے 3 مہینے سے خاص طور پہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد کہ بہت ساری چیزیں اب کاغذی کارروائی نہیں ہو رہی. ہر ہفتے وہاں میٹنگز ہو رہی ہیں اور احسن اقبال صاحب خود بھی وہاں پہ آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سی پیک کے حوالے سے اگر میں آپ سے اتنی بات کا اضافہ اور کر دوں کہ ابھی جو شہباز صاحب آئے تھے تو چائنیز سے بھی ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے جو ہے پورا دن وہاں گزارا. تو جہاں انہوں نے لوکلز کے لیے بہت سارے کام کیے, مثلا سولر سسٹم دیے لوگوں کو, کچھ موٹرس دی انہوں نے اپنے مچھیرے سے, ہمارے جتنے مچھیرے بھائی ہیں ان لوگوں کے لیے. تو یہ خوش آئند بات ہے, اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا. پھر یہ کہ سی پیک کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ گوادر کی شہرک جو ہے نا وہ سی پیک, اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو اس وقت بھی, لیکن اب جو ہے نا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اب پریکٹیکلی کام شروع ہو گیا ہے اور یہی بڑی خوش آئند بات ہے. اس وقت اگر چونکہ ڈی جی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں زیادہ اس کے بتا سکیں گے کہ اسلام آباد سے صرف کاغذی کارروائی نہیں ہو رہی بلکہ عملی طور پہ کچھ بہت سارا کام ہو رہا ہے. اور وہی اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اگر ہم اسی طریقے سے گوادر کی ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سی پیک ترقی کرے تو اس کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں کہ ساتھ ساتھ جو عملی طور پہ کام کیا جائے. اور ہم نے اس 2-3 مہینے میں خاص طور پہ یہ بات محسوس کی کہ اب جو ہے نا جو کام پچھلے دنوں رکے ہوئے تھے وہ گوادر کی ترقی کے لیے اب آگے بڑھ رہے ہیں. ڈیولپمنٹ کا کام ان پیپر سے نکل کے پریکٹیکل کی طرف آ رہا ہے اور یہ بہت خوش آئند بات ہے. رائٹ. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو کمرانی صاحب یہ بتائیے کہ کیا پلاننگس چل رہی ہیں فردر آگے, اب جو کام ہوا ہے اس کو بھی بتائیے اور جو خاص کر آگے کے لیے ایک پلاننگ کی جا رہی ہے, کیونکہ جب آپ کوئی ویژن بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے ایک پلاننگ بہت میٹر کرتی ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیسی پلاننگ دکھائی دے رہی ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں پرانا جو پہلے جو آپ نے کویسچن پوچھا تھا جو لوکلز کے حوالے سے تو اس کو فردر ایلیبریٹ کروں کیونکہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے ایک بڑا ایک پروگرام ہے ریہیبلیٹیشن آف اولڈ ٹاؤن کے نام سے. اب دونوں گورنمنٹس کی پرائرٹی اس وقت یہی ہے کہ سب سے پہلے اگر ہم نے گوادر کو اوور آل ڈیولپ کرنا ہے تو وہاں کی جو مقامی آبادی ہے ان کی ایشوز کو پہلے ریزالو کرنا ہوگا. ان کو ریزالو کیے بغیر آپ گوادر ڈیولپ نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ایک بڑا ایک میگا پروجیکٹ ہے ریہیبلیٹیشن آف اولڈ ٹاؤن کے نام سے, جس میں جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں گوادر میں جو اولڈ ٹاؤن کی ہیں, جس میں روڈ نیٹ ورک ہے, جس میں ڈرینیج اور سیوریج کا نیٹ ورک ہے, اس میں پارکس کی ریہیبلیٹیشن سیوریج کا ہے, اور اس میں جو ہے اسکولس کی اپ گریڈیشن ہے, ہاسپٹلس کی اپ گریڈیشنز ہیں, ماڈل ولیج کا قیام ہے, پانی کی پروویژن ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو اس وقت ایک پروجیکٹ جو ہمارا چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ نیسیسری فریش واٹر کا جو ہے ایک پروجیکٹ چل رہا ہے. پانی کا ایشو آپ کو پتہ ہے کہ کافی ایک ایشو رہا ہے پورے گوادر میں, تو الحمدللہ وہ آلموسٹ ابھی اس سال کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے کمپلیشن سے گوادر کے لوگوں کو پانی جو ہے نا انشاءاللہ ملنا شروع ہو جائے گا, بلکہ ابھی تو مل بھی رہا ہے. جو اولڈ پائپنگ نیٹ ورک ہے اس کو بیسیکلی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے, کیونکہ پہلے جو پائپنگ نیٹ ورک تھا کافی آؤٹ ڈیٹڈ تھا, 40-50 سال پرانا تھا, جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ایک اسٹینڈرڈ ہے WHO کے اس حساب سے پانی نہیں مل رہا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کوئی درخت لگائے یا کھیتی باڑی کرے پھر اس میں سے کوئی پرندہ یا آدمی یا جانور کھائے تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے جا رہی ہے، جس کے کمپلیشن کے بعد وہاں کے لوگوں کو وافر مقدار میں پانی ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے جو ایشوز تھے، اس میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو گوادر کو فار دا فرسٹ ٹائم نیشنل گرڈ کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے، اور ویری ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ، اچھا جو ایگزسٹنگ جو ٹرانسمیشن لائن ہے اس میں 100 میگا واٹ پلس اس میں ایڈ ہو رہا ہے، سسٹم میں ایڈ ہو رہا ہے۔ تو 100 میگا واٹ کے ایڈیشن اور پھر نیشنل گرڈ کے ساتھ کنیکٹیوٹی کے بعد جو بجلی کا ایک بہت دیرینہ ایک ایشو ہے وہ بھی ریزالو ہو جائے گا۔ تو جو بنیادی مسائل تھے بجلی اور پانی کے وہ شروع ہو جائیں گے، اور جو مقامی آبادی کے جو بنیادی حالت زار تھی وہ بھی بہتر ہونے جا رہی ہے۔ لوکلز بہتر ہوں گے تو ہی آگے جو ہے یہ گوادر جو ہے فلرش کرے گا۔ اچھا، ترقی اور خوشحالی کے لیے کافی کام کیے گئے ہیں، میں محمود صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کروں گی۔ محمود صاحب، کافی انسینٹیوز لوکلز کو دیے گئے کیونکہ مقامی لوگ خوش ہوں گے تو آگے کام ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور سی پیک کے اگر پورے ہم کہیں گے پروجیکٹ کے اندر اگر یہ آئے تو کتنا امپورٹنٹ ہے انڈسٹریلائزیشن؟ ٹورزم کے حوالے سے بھی آف کورس میں مجیب صاحب سے یہ بھی پوچھوں گی، لیکن پہلے مجھے جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بتائیے کتنا امپورٹنٹ ہے گوادر؟ دیکھیے، انڈسٹریز کا جہاں تک سوال ہے تو اس میں تھوڑا پرابلم یہ آ رہی تھی کہ لائٹ کا مسائل تھے۔ ابھی جیسے ڈی جی صاحب نے فرمایا نا کہ شاید ایران سے کوئی ایگریمنٹ ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے 100 میگا واٹ کا، تو یہ بڑی خوشائن بات ہے۔ اگر یہ ہو جائے، اگر گوادر میں دو چیزیں ہو جائیں، ایک پانی اور ایک لائٹ، یہ اگر یہ دونوں مسئلے حل ہو جاتے ہیں نا تو گوادر بہت تیزی کے ساتھ ترقی کرے گا۔ لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے، عملی طور پہ نظر آ رہا ہے کہ چائنیز سے کے ساتھ ساتھ ایرانی گورنمنٹ کو بھی آن بورڈ لیا گیا، اور آج بھی میں بلوچستان گورنمنٹ نے ایک یہاں پہ ایک میٹنگ کال کی ہوئی تھی کراچی کے اندر، اور اس میں تمام ہائی آفیشل بلوچستان گورنمنٹ کے بھی آئے تھے، ڈی جی صاحب بھی تھے اور بھی افسران تھے۔ تو وہاں بھی آج پورے دن جو ڈسکشن ہوئی ہے، ایسی کانفرنس پہلی دفعہ گوادر کے سلسلے میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی کانفرنس نہیں ہوئی، یہ بہت خوشائن بات ہے۔ وہاں جو ڈسکشن ہوئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ خود کتنی اس کے اندر اب انٹرسٹ لے رہی ہے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ وہاں پہ پانی کے ایشو پہ بہت لمبا چوڑا ڈسکشن ہوا، صبح 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک ڈسکشن پانی پہ اور لائٹ پہ، دو چیزوں پہ ہوتا رہا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ وہ سب چیزیں ہیں نا۔ پھر ایک بہت خوشائن بات ہے کہ گوادر یونیورسٹی کو جگہ دے دی گئی۔
گوادر یونیورسٹی وہاں پہ آ رہی ہے. یہ بہت خوشائند بات ہے نا کہ 500 ایکڑ کے اوپر ایک گوادر یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ آ رہی ہے اور جگہ دے دی گئی GDA گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جگہ بھی دے دی ہے ان کو. تو یہ کتنی خوشائند بات ہے. اب اگر آپ کو گوادر کی ترقی چاہیے تو وہاں پہ ایجوکیشن کو اور کہ جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے, جس پہ اب بہت تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے. اس میں جو ہے نا GDA کا بہت بڑا عمل دخل ہے کہ بہت ہی آگے بڑھ کے کام کیا گیا اس کے اندر. پھر یہ کہ ابھی شہباز شریف صاحب نے آنے کے بعد جو ہمارے فشرمین بھائی ہیں ان کو بھی کچھ 200 ایکڑ زمین دی ہے وہاں سے. ہاں یہ بھی ایک خوشائند بات ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی سیریس ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اب سیریس ہے, کاغذ پہ کارروائی نہیں ہو. مجیب صاحب سے اگین میں پوچھنا چاہوں گی, مجیب صاحب کچھ میگا پروجیکٹس کی بات کرتے ہیں, تو کیا میگا پروجیکٹس ہیں جو پائپ لائن میں ہیں وہ بھی بتائیے, کیونکہ اوور آل کتنی دنیا آگے نکل گئی ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور سی پیک کا مقصد ہی ایک یہ تھا کہ ٹیکنیکلی ہم بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں اور آگے بڑھ جائیں, اور تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسمارٹ پروڈکٹس کی طرف بھی جائیں. وہ ایک گنی چنی پروڈکٹس نہ ہو بلکہ اب ہم اسمارٹ پروڈکٹس کی طرف, مینوفیکچرنگ کی طرف جائیں. تو اس حوالے سے جو ہماری مشکلات ہیں جس میں پانی کے مسئلے ہو گئے, جیسے آپ نے کہا صرف گوادر کے لیے نہیں پورے پاکستان کے لیے, تو کیا ایسے کوئی پروجیکٹس لگ رہے ہیں کہ پانی کو میٹھا کیا جائے یا گاربیج سے بجلی بنائی جائے, اس ٹائپ کی کوئی چیز ہے ایسی پائپ لائن میں؟ جیسے محبوب صاحب نے بھی بتایا تھا, آج تقریباً ہم نے کوئی 8 سے 10 گھنٹے کا ایک لمبا سیشن کیا ہے اسی ایشو پہ, جس میں گورنمنٹ بلوچستان نے تمام پرائیویٹ سیکٹرز کو جو لوکل اور انٹرنیشنل سب کو انوائٹ کیا تھا اس پانی کے مسئلے پہ, جس میں ابھی تو اس وقت ہم جو ایک ہی سورس پہ ریلائی کر رہے ہیں, رین واٹر کو ٹیپ کر رہے ہیں, ڈیم میں اکٹھا کر کے پانی, پھر اس کی ہم نے پائپنگ کی ہوئی اور سارے گوادر کے لوگوں کو جو ہے نا پانی مہیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے آپشنز پہ بھی کام کر رہے ہیں, جو ڈیسیلینیشن پلانٹس کی طرف. تو آج ایک بڑا ہی کمپریہنسو پروگرام ورکشاپ ہوا ہے, اور جس میں پرائیویٹ جو ہے گروپ نے کافی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہاں پہ ڈیسیلینیشن پلانٹس بھی لگنے چاہیے ساتھ ساتھ. میگا پروجیکٹس کی آپ نے بات کی, میگا پروجیکٹ میں اس وقت جو سب سے اہم جو ہمارا چل رہا ہے, تو میں نے پانی کا ذکر کیا, پھر ریہیبلیٹیشن آف اولڈ ٹاؤن کا ذکر کیا, اس کے ساتھ ساتھ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بننے جا رہا ہے گوادر میں, جو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر مارچ میں کمپلیٹ ہوگا. یہ بھی بہت بڑا گیم چینجر ہوگا. یہ بڑا گیم چینجر, کیونکہ دیکھیں جب تک گوادر کو آپ کنیکٹ نہیں کریں گے دنیا کے ساتھ انٹرنیشنلی, تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک جو بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کر سکیں گے آپ. تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نہ صرف ایئر کنیکٹیوٹی سے یہ ہوگا کہ وہاں پہ بڑے جہاز, ایئر بس ٹائپ کے جو ہے نا وہ جہاز وہاں پہ لینڈ کرنے شروع کر جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل فلائٹس بھی وہاں پہ آنے شروع ہو جائیں گے. اور روڈ کنیکٹیوٹی پہ بھی کام ہو رہا ہے اس میں, جیسے M8 جو ایک مسنگ لنک تھا, جو اوشاب تک ایک پیچ بنا تھا M8 کا, لیکن فردر اس کو آگے کنیکٹ کرنا تھا M8, وہ بھی اسٹارٹ ہو گیا الحمدللہ فنڈنگ کی وجہ سے. اور جو ایسٹرن اور ویسٹرن کوریڈور ہے روڈ نیٹ ورک کا, وہ بھی کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے. اچھا, ڈریجنگ کے حوالے سے بھی بولا گیا تھا نا, اس پہ بھی کام ہونا چاہیے, پرائم منسٹر صاحب نے کافی زور دیا تھا ڈریجنگ اینڈ برتھنگ, تو اس کے بارے میں بھی بتائیے. جی اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں. اور تھرڈلی ہم اس کے تیسرے آپشن پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم فیری سروس پہ بھی کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ تینوں موڈ آف ٹرانسپورٹ جو ہے وہ لوگوں کو اویلیبل ہو گوادر آنے کے لیے. تو ونس جب لوگوں کو فیسیلیٹیشن ہوگی, ابھی بھی ہم جب میری انٹریکشن ہوتی ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ یا جو ہے انویسٹرس کے ساتھ, ان کے لیے سب سے بڑا ہرڈل یہ ہے کہ گوادر کیسے پہنچا جائے. اب صرف کراچی ٹو گوادر فلائٹس ہیں, اور وہ بھی لمیٹڈ ڈیز میں اویلیبل ہیں. تو جب لاہور سے, کوئٹہ سے, اسلام آباد سے اور باقی انٹرنیشنلی فلائٹ جب آنے شروع ہو جائیں گے, تو میرے خیال میں لوگ بھی آنے شروع ہو جائیں گے. تو اس سے کافی حد تک جو ہے گوادر کو اکنامک حوالے سے ایک بوسٹ مل جائے گا. اچھا, ساتھ ساتھ آپ نے ڈریجنگ کے حوالے سے یہ بولا نا, تو اس کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیجئے. اور ساتھ ساتھ اگر لوکلز کے ساتھ ساتھ اگر انٹرنیشنلی بزنس یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرنا چاہیں, تو کیا ان کو فیسیلیٹیشن دی جائے گی ٹورزم پوائنٹ آف ویو یا ڈفرینٹ؟ اور جی, سب سے پہلے ڈریجنگ کی آپ نے بات کی, دیکھیں جو بیسیکلی گوادر کا جو گروتھ جو بیسیکلی انجن ہے وہ پورٹ ہے. تو جب تک پورٹ فل تھروٹل پہ فنکشن نہیں کرے گا, اس وقت تک جو ہے نا شاید چیزیں اس طرح ٹریک پہ نہیں چلیں گے. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب نے ویری ریسنٹلی جو فنڈنگ ایشوز تھے ڈریجنگ کی, کئی سالوں سے جو ڈریجنگ نہیں ہو پا رہی تھی, فیسیلیٹیشن ہوئی تھی پورٹ کی, تو الحمدللہ وہ ایشو بھی ریزالو ہو گیا اور سفیشینٹ الوکیشن گورنمنٹ نے رکھ دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پورٹ, ظاہر بات ہے پورٹ کے ساتھ تو لنک ہے گوادر کی ڈیولپمنٹ, لیکن گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی سائملٹینیسلی ٹورزم پہ بھی کام کر رہی ہے.
ابھی ریسنٹلی ہم نے بڑا ایک کمپریہنسو ٹورزم اسٹریٹجی چاک آؤٹ کیا ہے. اس میں ہم انٹرنیشنل فرمز کو اور نیشنل فرمز جو انٹرنیشنل ریپیوٹ کے ہیں ان کو ہم نے انوائٹ کیا اور باقاعدہ ایک زبردست قسم کا ایک ٹورزم اسٹریٹجی جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں. رائٹ. تو اس سے یہ ہوگا کہ کم سے کم لوگوں کو یہاں پہ آپ کو اتنا زبردست قسم کا لینڈسکیپ ہے, بڑے خوبصورت بیچز ہیں یہاں پہ, اور لوگ آنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی میں جب سے وہاں پہ پوسٹ ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ آبزرو کر رہا ہوں کہ ایون کراچی سے کافی ساری فیملیز ویکینڈز پہ آتے ہیں. اچھا. لیکن اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے, ریزورٹس ڈیولپ ہوں گے, فیری سروس اسٹارٹ ہوگی, تو اس سے کافی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی. بالکل. ٹورزم کا ذکر ہو رہا ہے تو محمود صاحب پلیز اس میں ایڈ آن کیجئے کہ یہاں پہ اسٹیڈیم بھی موجود ہے, انٹرنیشنل کرکٹ بھی آ سکتی ہے, اور ٹورزم کے حوالے سے کیا فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے, ہاسپٹیلٹی کتنی دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, اس سے پہلے تو اس اسٹیڈیم پہ زیادہ کام نہیں ہوا, ٹھیک ہے, ایک دو میچز بھی نہیں کرائے گئے. ابھی ہم نے ڈی جی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے, ڈی جی صاحب شاید اس پہ کام بھی کر رہے ہیں کہ بی سی پی کے ذریعے وہاں پہ کوئی ایسے میچز کرائے جائیں, انٹرنیشنلی کرائیں, یا کم از کم اپنے ہم پاکستان کے پی ایس ایل کی طرح کوئی ایسے میچ کرائیں تاکہ اس کو کوئی ایسی لیگ ہو. میرا خیال ہے شاید اس پہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے جو میری معلومات کی. ابھی جیسے ڈی صاحب نے فرمایا کہ دیکھیے کسی بھی شہر کی ترقی کے لیے سب سے پہلے روڈ کا ایک مسئلہ انفراسٹرکچر ہوتا ہے. اب وہاں پہ کام شروع ہو گیا. یہ جو ابھی ڈی صاحب نے فرمایا نا, ایئرپورٹ کا بننا, اور وہ بھی 4300 ایکڑ پہ بننا, اور ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ کا بننا, یہ ایک بہت خوشائن بات ہے. اور سی پیک کے حوالے سے اگر میں اس کو جوڑتا ہوں تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہاں جب ایئرپورٹ بن جائے گا تو لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. ابھی بھی کراچی, لاہور, اسلام آباد سے جو لوگ جانا چاہتے ہیں, آنا چاہتے ہیں, ان کو فلائٹس نہیں ملتی. جب 380s اور جو وہاں اتریں گے تو کم از کم لوگ تو انٹرنیشنلی کچھ تو پتہ چلے گا نا لوگوں کو, لوگ آئیں گے. پھر ٹورزم پہ بھی بڑا کام ہوگا وہاں پہ. لیکن ابھی تک لوگوں کو پرابلم یہ تھی کہ فلائٹس نہیں ملتی تھی, اور جب فلائٹس نہیں ملتی تھی تو ان کو پرابلم ہوتی. لیکن اب اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. ایئرپورٹ تو شاید میرا خیال ہے مارچ میں, میرا خیال ہے اسی مارچ 2023 کے اندر اس کی پہلی فلائٹ شاید شروع ہو جائے گی. تو جس دن یہ شروع ہو جائے گی تو گوادر کو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں گوادر ایک ترقی کی طرف جا رہا ہے, اور ابھی اس کے آثار بننا شروع ہو گئے. اسی طریقے سے پانی پہ بھی آج فزیکلی آپ دیکھ رہے ہیں نا, ہم تو وہاں جاتے ہیں, ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال سے گوادر پہ کے ایئرپورٹ پہ کتنا کام ہو رہا تھا. ہم تو وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں. لیکن اب چونکہ یہ بھی اناؤنس کر دیا گیا ہے, چائنیز نے کہہ دیا کہ ہم آپ کو 23 مارچ میں ہم آپ کو اس کی پہلی فلائٹ لا کے دیں گے, ہینڈ اوور کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا اس بات کی غمازی ہیں کہ نہیں, اب گوادر کی ترقی کے لیے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور سی پیک کے لیے تو سب سے زیادہ بڑا چاہے کہ وہ گوادر کی ترقی ہو. گوادر کی اسی وقت ترقی ہوگی جب تک کہ یہ چیزیں آن بورڈ نہ ہوں گی. آپ کو روڈس بھی وہاں پہ چاہیے جو وہاں شروع ہو گئے. پانی کے مسئلہ حل ہو رہا ہے کافی حد تک. الیکٹرک کے لیے بھی اب آج بھی دن بھر جو باتیں ہوئی, پھر یہ کہ آر او پلانٹس وہاں لگ رہے ہیں, یہ بھی بڑی بات ہے. آج بھی دن بھر جو گفتگو ہوئی وہاں پہ بہت اچھا لگا کہ آج ایسی اچھی کانفرنس ہوئی. تو یہ چیزیں اس طرف ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ نہیں, گوادر میں جو کام رہ گیا تھا پچھلے 8, 10, 12 سال سے, اب اس کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے. تو ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے, اور امید بھی ہے کہ اب شاید گوادر جو ہے نا وہ آگے کی طرف چلتا چلائے گا, اور جو ہرڈلس ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں. ہم چونکہ بلڈرس ہیں اور ہمارے اپنے پروجیکٹس ہیں, ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کے وہاں پروجیکٹ ہیں, ہم بھی لوگوں کو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد وہاں لوگوں کو پلاٹ ہینڈ اوور کر دیا جائے. وہ اسی وقت دیے جائیں گے جب یہ انفراسٹرکچر ہو جائے گا, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. انویسٹرز کی بات کریں تو گمرانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اپرچونیٹیز بزنس کی کریٹ ہوتی ہیں تو انویسٹرز آٹومیٹکلی اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. اب جب کہ گوادر یا سی پیک کے حوالے سے بات کی جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایک اسپیکٹ ہے. آنے والے دنوں میں کیا پلاننگ دکھائی دی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ کتنا انویسٹر اٹریکٹ ہوتا ہوا گوادر کی طرف دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ اگر زونز کی بات کریں تو کیا آپ نے کوئی زونز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہ اکانومک زونز ہیں, یہ اسپیشل ای پی زیز ہیں؟ جی, اس حوالے سے تو بالکل ہم اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کا کنسیپٹ ہے, اور اس اکنامک ڈسٹرکٹ کنسیپٹ میں ٹیکس ہالیڈیز کی ہم جو ہے اس کے کنسیپٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس میں ہم نے زونز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, اسپیشل اکنامک زونز کی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انویسٹرز کو میکسیمم فیسیلیٹیٹ کریں ان ٹرمز آف ٹیکسز, ان ٹرمز آف ادر جو ہے فیسلٹیز. اس پہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے نا ایک کافی تک ہم نے کام بھی کر لیا, بلکہ ہم نے گورنمنٹ کو وہ پروپوزل سبمٹ کر دی ہے اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ کے حوالے سے. اور انشاءاللہ جلدی ہم جو ہیں گوادر میں اور پھر لنڈن میں اور دین پھر دبئی میں انویسٹمنٹ کانفرنسز جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, تاکہ انویسٹرز کو ہم جو ہے نا وہ بتا سکیں کہ جی بھی تو ٹائم جو ہے
دس از دی اپروپریٹ ٹائم, آپ آئیں انویسٹ کریں. اب کیونکہ جو بنیادی مسائل تھے بجلی کے, پانی کے, انفراسٹرکچر کے, روڈ انفراسٹرکچر کے, ایئر کنیکٹیوٹی کی, سی کنیکٹیوٹی کے, وہ آلموسٹ الحمدللہ ود ان اے شارٹ پیریڈ آف 1 ایئر یہ کمپلیٹ ہونے جا رہے ہیں. تو کیا انڈسٹریلائزیشن آپ کو دکھائی دے رہی ہے وہاں پر, کیسے انٹرسٹ لیتے ہیں جی انویسٹرز؟ دیکھیں, جب یہ ایشوز آپ کے بجلی کے, پانی کے, انفراسٹرکچر کے جب ایشوز ریزالو ہوں گے تو آٹومیٹکلی وہاں پہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی ہوگی. وہاں پہ دیکھیں جو بھی کوئی بھی مارکیٹ ہو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے سمپل فارمولے پہ چلتا ہے. تو جب آپ انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی انڈسٹری بھی گرو کرے گی اور اکنامک ایکٹیویٹی بھی جنریٹ ہوگی. رائٹ. اکانومک ایکٹیویٹیز کے لیے آپ کی فیسیلیٹیشن سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ نے پانی اور بجلی کا, یہ تو لوکلس کے بھی مسائل تھے, آپ نے اس کے اوپر قابو پا لیا اور کام کر دیا. مزید فیسیلیٹیشن کیا آپ انویسٹرز کو دے رہے ہیں؟ تو کیا کوئی ٹیکس فری یا ٹیکس ہالیڈے کے حوالے سے بھی کوئی بات کر رہے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا تھا, جو اسپیشل اکنامک ڈسٹرکٹ ایک بہت ایک کمپریہنسو جو ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے جس میں ٹیکس ریبیٹ کی بات ہو رہی ہے, ٹیکس ہالیڈیز کی بات ہو رہی ہے, ایسی چیز اسپیشل اکنامک زونس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ وہ اسٹیپس ہیں جس سے انویسٹرز کو کافی حد تک فیسیلیٹیشن ملے گی. تو یہ جی اچھا, یہ اسپیشل اکانومک زونس جب آپ بنا رہے ہیں تو یہ زونس پر سیکٹر ڈیوائڈ کریں گے یا آپ یہ سب کے لیے ہوگا؟ نہیں, جیسے دیکھ کے جیسے انڈسٹریل کا ایک الگ سیٹ اپ ہے, اس کو ہم ڈکلیئر کر سکتے ہیں سیزی. ہمارا ایک اور ہی بڑا امپورٹنٹ جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ جو ڈاؤن ٹاؤن جو بننے جا رہے ہیں گوادر میں, تو وہاں پہ بھی ہم ٹیکس ایگزمپشنز کی بات کر رہے ہیں. اور ایسے It really seems nice, downtown in گوادر. جی, تو اس پہ بھی جو ہے نا کمپریہنسو ہم نے پلاننگ کر لی ہے. ابھی وہ اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں. بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, باہر کے انویسٹرز ہیں, یو اے کے جو 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل جو ہے نا وہاں پہ اسٹیبلش کرنے میں انٹرسٹ اپنا شو کر رہے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوگا کہ لوگوں کا رجحان ہے. تو بس جو ہی یہ ہمارے جو مین ہرڈلز تھے جو الحمدللہ جس پہ گورنمنٹ کے جو ہے ایک فنڈنگ کی وجہ سے, اس کے فیڈرل گورنمنٹ کی جو انٹرسٹ کی وجہ سے چیزیں دوبارہ سٹارٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں. تو الحمدللہ انویسٹرز کو کافی جو ہے وہ ٹرسٹ اور وہ کانفیڈنس ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایڈ کر دوں کہ ہم نے فار دا فرسٹ ٹائم انویسٹرز کو ان کا کانفیڈنس اور ان کا ٹرسٹ جو ہے نا گین کرنے کے لیے جوائنٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کے نام سے ایک ہم نے کمیٹی بنائی ہے, جس میں بلڈر جو ہے وہ اس کمیٹی کا حصہ ہیں. ان کو ہم ٹائم ٹو ٹائم اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں, تو وہ اپڈیٹڈ رہتے ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں کافی حد تک جو بزنس کمیونٹی ہیں, جو ڈیولپرز ہیں, جو بلڈرز ہیں, وہ کافی حد تک ان کا ٹرسٹ دوبارہ سے گوادر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دوبارہ سے وہ بہتر ہو گیا ہے. ٹرسٹ بلڈ اپ ہو جائے گا تو بزنسز آسان ہو جائیں گے. محمود صاحب, ٹورزم کافی ہائی لائٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگین کمرانی صاحب نے بھی وہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ٹورزم کو بھی زیادہ ایمفیسس دیا جا رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ امپلائمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا گوادر اور خاص کر بلوچستان کے لوکلس کو امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے, جب وہاں پہ کوسٹل ہائی وے پہ اگر جو میرا خیال ہے ٹینڈر تو ہو چکے ہیں اس کے, اور کوسٹل ہائی وے پہ کچھ پوائنٹس ایسے بنا رہے ہیں کوسٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے, اور ڈی جی صاحب بھی اس کو کریں گے کہ وہاں پہ کچھ ابھی تک کچھ پرابلم تھی, لیکن اب چونکہ شاید ٹینڈر ہو چکے ہیں, شاید 4 یا 6 پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے یہاں بنائیں گے. کراچی سے تو خاص طور پہ بہت لوگ جاتے ہیں, اسپیشلی فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے بہت لوگ جاتے ہیں وہاں باقاعدہ گھومنے کے لیے, اس لیے کہ جو بیچز وہاں ہیں نا, ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس پہ کام نہیں کیا. انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ پہاڑ جو رکھے ہوئے نا کسی کیک بنایا ہوا ہے, تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا پورا سمندر چل رہا ہے, ان بیچز کو بنایا جا رہا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیولپ ہو جائے, تو اس کو ایک پراپر وے میں دیا جائے, پراپر وے کے اندر ڈیولپ جب ہو جائے گا پھر ٹورزم اور بڑھے گا. اور ٹورزم جب بھی بڑھے گا جب وہاں پہ آپ کے لیے کوئی نکاس ہوگی, جب آپ کے لیے ایئرپورٹ شروع ہو جائے گا تو لوگ جائیں گے. ابھی تو 9 گھنٹے لگتے ہیں نا, 8 گھنٹے لگتے ہیں نا لوگوں کو جانے کے لیے, لیکن اب اگر ایئرپورٹ جس دن شروع ہو جائے گا اس کے بعد اس طرف بھی لوگوں کا ہوگا, ابھی ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے ڈی جی صاحب نے فرمایا ہے, میرے علم میں بھی ہے ایسے کہ بہت سارے کئی ایسے ہوٹلس کی چینس وہاں آنی چاہتی ہیں, لوگ لانا چاہتے ہیں کہ جس سے کم از کم اس کے علاقے میں نئے جو ہے نا ہوٹلس والوں نے جگہیں لے لی ہیں ابھی سے, اور اس پہ وہ کام بھی کر رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. ایسے کئی چینس آ رہے ہیں, انٹرنیشنلی چین آ رہے ہیں ہوٹلس کے. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے اپلفٹ ہوگا نا گوادر جب بھی بڑھے گا جب وہاں پہ نئی چیزیں آئیں گی. ابھی تو جو لوگ ہیں وہ اپنی ان سب چیزوں کو کمپلیٹ کر رہے ہیں,
اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ اس وقت بھی رائٹ محمود صاحب، میں یہاں آپ کو پاس کروں گی. فیض کدوائی صاحب نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ڈیولپمنٹ ایکسپرٹ ہیں اور انالسٹ بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. فیض صاحب یہ بتائیے کہ گوادر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، سی پیک پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہے، ٹورزم کے اوپر زیادہ فوکس دیکھا جا رہا ہے. محمود صاحب بھی موجود ہیں یہاں پہ، ڈائریکٹر جنرل بھی موجود ہیں کمرانی صاحب. پلیز یہ بتائیے کہ گوادر بیسیکلی اگر ہم بات کریں بلوچستان کے اندر بہت ساری ریسورسز دکھائی دیتے ہیں ہمیں، اور ایک کمپلیٹ ایک ہمارے لیے ایک بلیسنگ بلوچستان پورا ایک پروونس جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. گوادر انڈسٹریلائزیشن اور خاص کر سی پیک کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ کہ اوور آل ٹورزم کے اوپر بھی امفیسس دینا چاہیے، لیکن انڈسٹریلائزیشن جو کہ ایک مین پرپز آف بزنسز ہے اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا، اور پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کو آن لائن بھی لینے کا. اور ڈی جی صاحب موجود ہیں، آئی ایم شیور انہوں نے اپنے تھاٹ شیئر کیے ہوں گے. دیکھیں بلوچستان کو آپ دو اینگل سے دیکھیں. ایک تو جو گورنمنٹ آف بلوچستان نے کرنا ہے اور ایک جو گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے. دیر از نو ڈاؤٹ، اور ہم کہتے رہتے ہیں کہ کین بی دا گیم چینجر فار پاکستان. بٹ جب گیم چینجر فار پاکستان کی بات کرتے ہیں، سو وی نیڈ the federal government to step in and take some appropriate decisions. کہ سب سے پہلی تو چیز یہ کہ ایک انویسٹر جو ہے اس لیول کی انویسٹمنٹس کہ ہم گیم چینجر کی بات کر رہے ہیں وہ کیوں کرے گا جا کے جب تک اس کو کچھ انسینٹیوز نہیں ملیں گے. اینڈ دوز انسینٹیوز ول ہیو ٹو کم فرام گورنمنٹ آف پاکستان. ابو دیٹ گورنمنٹ آف پاکستان، آئی ایم سوری ٹو سے، ابھی کر کے گورنر کو ایز اے پرائرٹی انہوں نے نہیں جو ہے وہ. سر پرائم منسٹر صاحب کے دو جو ہے وہ دورے ہو گئے ایک ہی منتھ کے اندر، اور کتنی زیادہ پرائیورٹی آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اینڈ آئی ایم سو ہیپی، بالکل میں اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے اتنے شارٹ پیریڈ پہ دو دورے کیے ہیں اور تیسرا بھی میرے خیال میں ہونے والا ہے. دس از دی سائن وچ از نیڈیڈ، اور ایک کنسسٹینسی چاہیے ہمیں ان آرڈر ٹو انشور گیو کانفیڈینس ٹو دیز انویسٹرز اینڈ along with this جو ان کو گورنمنٹ کو انسینٹیوز بھی لینے ہیں. اب آ جائیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے حوالے سے. آئی ایم سو ہیپی کہ ڈی جی صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور ان سے جو میرا ڈسکشن ہوا تو ایک ویژن لے کر کے آئے. دیکھیں کوئی بھی نیا شہر اور کوئی بھی بلکہ پروجیکٹ جب تک آپ کا ویژن کلیئر نہیں ہوئے گا وہ سکسیڈ نہیں کر سکتا. ڈی جی صاحب ہیز گاٹ اے ویژن ماشاء اللہ، اور ویژن ان کا کیا ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہمیں ضروریات جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ آتی رہیں گی، لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس جو کچھ ریسورسز ہیں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو ہم انیشیٹ کریں. اینڈ دیٹس وائی ویژن کہ ہم ٹورزم کو تو لے کر کے چلیں. یس ٹورزم ایک ایسی چیز ہے، دو ایریاز ہیں ٹورزم اینڈ فشنگ. اگر ان دونوں کو ہم کمبائن کر دیں تو بڑا آئیڈیلی کمپلیمنٹ کرتے ہیں. یہ ہمارے کتنے فشنگ ولیجز ہیں، اگر ان ولیجز میں ہی ہم ٹورزم ایکٹیویٹیز کریٹ کرتے ہیں تو نہ صرف ایک لوکل امپلائمنٹ جنریٹ ہوئے گی، اپارچونیٹی ہوئے گی، بلکہ لوگوں کو ایکٹیویٹی ہو جائے گی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو ایکٹیویٹی ہوئے گی. دیکھیں کراچی کی کچھ بھی ہو جائے، کراچی کی تقریباً 3 کروڑ کے قریب آبادی ہے، سندھ کی سملرلی اتنی آبادی ہے. یہ ان سب کے پاس ناردرن ایریاز میں جانے کی اتنی اپارچونیٹی نہیں ہوئی ہے، بٹ بلوچستان کے کوسٹ لائن پہ گوادر اور مارا چگنی یہاں پر بھی جا سکتے ہیں اور جاتے بھی ہیں. تو ایبسولوٹلی سپورٹیو آف دیز تھاٹس. بالکل میں اس کو سپورٹ کروں گا اس آئیڈیا کو کہ جب تک باقی چیزیں ہوں ہم ٹورزم پہ ضرور بہت فوکس کریں. اینڈ آئی تھنک دس از ون ایریا ویئر a lot of work has already been initiated and we move forward with this. رائٹ، جو پاسبلٹیز ہیں سب سے پہلے ان کو فوکس کیا جائے، جو پاسبل ہو رہی ہیں تو ان کو گریب کیا جائے، ان کو ویسٹ نہ کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں لوکلز کے حوالے سے کافی باتیں یہاں پہ محمود صاحب بھی موجود ہیں اور ڈی جی صاحب نے بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ لوکلز کے جو ایشوز تھے سب سے پہلے ان کو ہینڈل کیا گیا، ان کو ٹیکل کیا گیا تاکہ ان کو جب انسینٹیو ملے گا تو ہی آگے چیزیں آئیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گوادر کے پوائنٹ آف ویو سے جیسے کہ ای پی زیز بن رہے ہیں تو کتنی ایف ڈی آئی، کتنی ہم جو ہے اٹریکشن پیدا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایسے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ہم لوکل کی لوکل پاپولیشن میں تو کہوں گا ایک بہت ہی لمیٹڈ پاپولیشن.
ان کی بیسک ضروریات جس میں پانی ہے, بجلی ہے, ان کو ہم نہیں کیٹر کر سکتے ہیں, تو ہم کیسے بھی بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں گوادر ول بی اسمارٹ پورٹ سٹی. تو یہ تو, اور آئی ایم ہیپی کہ اس کے اوپر بھی ایک اچھا خاصا بڑا انیشیٹو لیا گیا ہے, اینڈ سون وی آر گوئنگ ٹو سی دوز چینجز. تو ایک تو لوکل کا ہو گیا. کے ساتھ ساتھ اب جب آپ یہ پانی اور بجلی کے بیسک چیزوں کو ایڈریس کریں گے, اس کے ساتھ جب آپ ٹورزم لے کے آئیں گے اور فشنگ انڈسٹری پہ توجہ دیں گے, اس پہ بھی زیادہ لوگوں کا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں اس میں انسینٹیوز لائیں, اور ٹورزم میں بھی اور فشنگ ولیجز میں جہاں ہم ٹورزم کو انٹروڈیوس کرائیں, اور لیٹ دیم بی دا اسٹیک ہولڈرز. اسٹیک ہولڈرز بنائیں وہاں پہ, انہیں کے ولیجز میں ہم جو ہے ان کو دیکھیں. باہر اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ایک روم کے شیلز بیچ کے اوپر آپ کو کتنے ملتے ہیں. اگر انہیں ولیجز کو انکریج کریں, ولیجز کو کہ ہم ایک ایک روم کے شیلز بناتے ہیں, آپ اس کو مینیج کریں, تو بہت بڑا ایک ان کے لیے اپارچونیٹی ہو جائے گی فار دی سورس آف انکم. تو یہ امپاور کر سکتے ہیں. فیصل پوائنٹ ٹیکن. میں ڈائریکٹر جنرل کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. پلیز کمرانی صاحب یہ بتائیے کہ انہوں نے ایک آئیڈیا دیا کہ تھوڑا سا شیلیز بن جائیں, تھوڑا ایک ہاسپٹیلٹی کا جو کام میں پہلے بھی پوچھ چکی ہوں محمود صاحب سے بھی, وہ اگر تھوڑا سا کریٹ کر لیا جائے, اس پہ تھوڑا ایمفیسس دیا جائے, تو ہم فارنرس کو بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں. جی, جو ہم نے جیسے میں نے پہلے بات کی ٹورزم اسٹریٹجی کے حوالے سے, وہ بڑا ہی کمپریہنسو پلان ہے جس میں ریزورٹس کی ڈیولپمنٹ ہے, شیلیز کی ڈیولپمنٹ ہے. گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے کلب جو ہے نا وہ بنانے جا رہا ہے, اور جس میں شیلیز ہے, پریزیڈینشیل سوٹس ہیں, اور اس میں ایگزیکٹو سوٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریزورٹس کی ڈیولپمنٹ میں نے بتایا تھا جیسے آپ کو, اور اس میں ہوٹل انڈسٹری پہ جو ہے نا وہ انویسٹرز کا جو ہے انٹرسٹ ہے. اب وہاں پہ جو ہے وہ انٹرنیشنل فوڈ اسٹریٹ بنانے جا رہے ہیں, سی فوڈ کی, جو ہے نا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے بڑا اس کا پوٹینشیل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ہے جتنے بھی ریسٹورینٹس ہیں اس انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے لیے انسینٹیوز دے رہے ہیں. اور تو یہ بڑا ایک کمپریہنسو پروگرام جس میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں آلریڈی. رائٹ, شامل ہیں. فیض صاحب, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ ٹورزم کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی فیسیلیٹیشن کو الائن کرنا پڑے گا, بعد میں ہی آپ چیزوں کو گریب کر سکتے ہیں. سو فوڈ اسٹریٹ بنانے جا رہے ہیں, ہوپ فلی کہ ہم آنے والے دنوں میں وہاں بھی ایک پروگرام کریں اور وہاں بھی جو ہے وہ پراپرلی ہائی لائٹ کریں کہ فارنرز واقعی اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. لاسٹ کامنٹ سر. جی, میں کہہ رہا ہوں ڈی جی صاحب نے جو ذکر کیا سی فوڈ کے حوالے سے, جی وہ اٹسیلف ایک اتنا بڑا اسٹیپ ہے. حالانکہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی چیز تھی, لیکن اس سے پہلے کسی کو خیال نہیں آیا, ڈی جی صاحب کو خیال آیا. یہ اب یہاں سے لوگ جب جائیں گے گوادر, بستی اور مارا, پراپر سی فوڈ ریسٹورینٹس, کوئی سی فوڈ کے ریسٹورینٹس ہی نہیں. اور اس میں بھی ہم گوادر میں جتنی جو ہے ٹیسٹی مچھلیاں ہیں, اور بنانے والے بھی اور مچھلیاں بھی دونوں, وہ میرے خیال میں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. تو ان لوگوں کو اپارچونیٹیز ملیں گی آگے جو ہے پروگریس کرنے کی. رائٹ, چلیں جی فیض صاحب, ہم وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو میں باقی ان سے بھی ڈسکشن کرتی ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. محمود صاحب, فیض صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا ٹورزم کے حوالے سے, تو یہاں پہ سنگل روڈ ہے جانے کے لیے, کراچی سے اگر جایا جائے تو وٹ ڈو یو تھنک کہ سنگل روڈ پہ تھوڑا سا ایشو نہیں ہوتا, اور کیا مزید انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے, یا کیا کر رہے ہیں اس کے لیے؟ نہیں جی, فی الحال تو میں یہ کہوں گا کہ وہ روڈ اتنا اچھا ہے, کوسٹل ہائی وے اتنا اچھا بنایا گیا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ڈبل کرنے کی فی الحال. اچھا, اس لیے کہ پہلے آپ اس کو باقی چیزیں تو کمپلیٹ کریں نا. کوسٹل ہائی وے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کبھی گئی ہیں یا نہیں گئی ہیں بائی روڈ. کوسٹل ہائی وے اتنا بہترین طریقے سے بنایا گیا اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہمیں. لیکن کوسٹل ہائی وے پہ اگر جیسے ابھی فیض صاحب نے بھی یہ گفتگو میں آپ نے کہا نا, اور ڈی جی صاحب نے اس کو بتایا کہ بھئی ابھی وہاں پہ شیلے سسٹم بنایا جائے, شیلے میں ہوں, تو ٹورزم بہت بڑھے گا. اس لیے کہ جو وہاں کی یعنی ہب سے لے کر اور جونی تک کا جو علاقہ ہے نا, بہت اچھا علاقہ ہے, لیکن ہم نے شاید اس کی طرف توجہ نہیں دی ابھی تک. ہمیں توجہ دینا چاہیے. جب ٹورزم جب ہی بڑھے گا اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ایسے پوائنٹس وہاں بنا دیے جائیں کہ لوگ راتوں کو جا کے وہاں رہیں, اور پوری دنیا میں یہی ہے. میں آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیسی ہے؟ بہترین پوزیشن ہے, کوئی لا اینڈ آرڈر بالکل خراب. ہم تو رات کو بھی جاتے ہیں, یہاں سے 11 بجے 12 بجے رات کو جاتے ہیں. ہم پہلے نہیں جاتے تھے, رات کے 12 بجے میں یہاں سے جاتا ہوں, اور صبح وہاں 5-6 بجے پہنچ جاتا ہوں, 2 گھنٹے ریسٹ کرتا ہوں, دن بھر اپنا کام کیا, دوسرے دن پھر ہم آ گئے, تیسرے دن آ گئے. لا اینڈ آرڈر از گڈ, کوئی پرابلم نہیں ہے سعود لا اینڈ آرڈر کی. فیملیز بھی آرام سے فیملیز, میں فیملی کے ساتھ جاتا ہوں, اپنی فیملی, بہت سارے لوگ فیملی کے جاتے ہیں فرائیڈے سے. اٹ از ون آف دی اپرچونٹی. اتنی اپرچونٹی اس سے پہلے تو نہیں تھا, 3 سال پہلے کے حالات میں اور آج کے حالات میں بڑا فرق ہے.
اگر کہا جائے تو بہت زیادہ فرق ہے. اب وہاں سیکیورٹی ہمارے جو ایجنسیز کے لوگ ہیں, ہمارے جو ادارے ہیں, ان کو سلام ہے کہ انہوں نے ماشاءاللہ اس 2 سال کے اندر بہت زبردست کام کیا ہے. اب وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے, لوگ رات کو جاتے ہیں, صبح وہاں پہنچے اور اپنا کام کیا, دوسرے دن وہاں سے چلے آتے ہیں. رہی یہ بات اس وقت ہمیں ترقی کرنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے ہم اچھا اس میں بلڈرز کا بھی بہت بڑا ہوا ہے کہ ان بلڈرز کو بھی چاہیے کہ وہ بھی آگے بڑھیں. جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو بھی, جیسے فیض صاحب نے کہا, پرائیویٹ لوگوں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے. ہم سب کو بھی ذمہ داری ہے نا, ہم ساری ذمہ داریاں گورنمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. پرابلم یہ گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا, ہم نے خود کیا کیا. ایٹ لیسٹ ٹیکس کلیکشن کی حوالے سے بات کر لیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں نا جو ہمیں بھی اس میں اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے. رسپانسبل پاکستانی کے ہونے کے ناطے سب کو اچھا, اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ وہاں کے لوکلز کے لیے کچھ کیا ہے, اس سے پہلے نہیں ہوا. اس 3 مہینے میں 2 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے اس سے پہلے نہیں ہوا. یہ بھی بڑی بات ہے کہ پرائم منسٹر 2 مرتبہ 1 مہینے میں 2 دفعہ گیا, ان تمام مقامی لوگوں سے گھل مل گئے, اور ان کی جو انیشل ضروریات تھیں, جو انیشل ضروریات ہو سکتی تھی, وہ انہوں نے اپنی حد تک, نہیں ایک ساتھ تو نہیں ہو سکتی نا سب کی, لیکن وہ سب پوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب جیسے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے نا, اس پورے علاقے کو وہ کر رہی ہے, ماڈرن علاقہ بنا رہی ہے نا اس کو, اسی کو, ان کے پورے علاقے کو. تو یہ بڑی ماڈرن سٹی کریٹ کر رہے ہیں. کمرانی صاحب پلیز آپ ذرا کامنٹ کریں, پرائم منسٹر صاحب کے 2 دورے ہوئے, کتنا ان کی جو ڈائریکشنز ہیں ان پہ عمل کیا جا رہا ہے, کتنا ان کے انیشیٹوز کو سیریس لیا جا رہا ہے, اور چیزیں وہاں پر سیٹل ہو رہی ہیں. دیکھیں نا, سب سے پہلے تو جو پرائم منسٹر صاحب کے وزٹ سے جو پہلا امپیکٹ ہوا ہے, اوور آل نہ صرف نیشنلی بلکہ انٹرنیشنلی ایک پازیٹیو امیج گیا ہے کہ جی گورنمنٹ کین انٹرسٹ لے رہی ہے گوادر کی ڈیولپمنٹ میں. اور پرائم منسٹر صاحب کے ایک ہی مہینے میں 2 وزٹس جو ہے نا, اس بات کا ثبوت ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ, نہ صرف صوبائی گورنمنٹ بلکہ فیڈرل گورنمنٹ بھی سیریس ہے. صرف باتوں کی حد تک جو ہے نا وہ صرف باتیں نہیں ہو رہی. اور کیونکہ ایگزیکیوشن پہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے گراؤنڈ پہ, اور جب بھی اس جو ہماری جو پروجیکٹس ہیں وہ فاسٹ ٹریک پہ چلنی شروع ہو گئی. پرائم منسٹر صاحب نے مانیٹرنگ ٹیمز بنا دی ہیں, باقاعدہ یہاں پہ فالو اپ میٹنگز ہوتی ہیں ویکلی بیسس پہ, اور ہر کوارٹرلی بیسس پہ پروگریس لیا جاتا ہے کہ جی, اور باقاعدہ ٹائم لائن سیٹ کیے جاتے ہیں. جی ٹائم لائن سیٹ کیے گئے ہیں کہ جی آپ نے اس پروجیکٹ کو اس ٹائم میں کم وقت میں آپ نے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. چاہے تو اس حوالے سے ظاہر بات ہے جب پرائم منسٹر خود پروگریس مانیٹر کر رہے ہوں تو یہ سیریس جو آئٹ آف سیریسنس ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے تمام جتنے بھی ادارے ہیں, چاہے فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں چاہے صوبائی ادارے ہیں, سارے آن ٹوز ہوتے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. اچھا کمرانی صاحب یہ بتائیے کہ کراچی کے اندر ایک انڈسٹریل زونز ہیں, کافی پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, ہائی ویز کی طرف اس طرف بولا جاتا ہے یہاں بنا رہے ہیں. گوادر کے اندر اگر پراپرلی زونز بن جائیں تو لوگوں کو انفراسٹرکچر بھی پراپر مل سکتا ہے, اور وہاں سے پھر ایکسپورٹ بھی ایزیلی ہو سکتی ہے. نہیں دیکھ, اس میں بتاؤں نا, جو سب سے اچھی بات جو میں کہتا ہوں نا گوادر کے حوالے سے, گوادر کا ماسٹر پلان کا اپروو ہونا. تو جو گوادر جو ماسٹر پلان ہے بیسیکلی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ماسٹر پلان ہے, جس میں آلریڈی لینڈ یوز ڈیفائن ہوا پڑا ہے کہ جس میں ریزیڈینشیل ایریاز کہاں بننے ہیں, کہاں پہ ریزورٹس ڈیولپ ہوں گے, کہاں پہ جو ہے نا بزنس اینڈ کمرشل سینٹرز ہیں, کہاں پہ انڈسٹریل سیٹ اپ ہے. وہ تقریباً 4 سال کے ایک ایکٹیو ایفرٹس اور محنت کے بعد, جس میں جو ایک چائنیز فرم نے بنایا ہے بیسیکلی جو شینزن جو پروونس ہے اس کے ماڈل پہ بیسیکلی یہ بنا ہے. اور میرے خیال میں یہ اسلام آباد کے بعد, جی اسلام آباد کے بعد یہ دوسرا واحد شہر ہوگا, پلانڈ سٹی ہوگا جس میں ایک چیز پلانڈ ہے. اب اس کی گوادر ماسٹر پلان کہنے کے بعد جو زمین کے ایشوز تھے لوگوں کو, یا باہر جو انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, ان کی بھی ایشوز ریزالو ہو گئے. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے جیسے پہلے کیونکہ انڈسٹری ان کا تو کمرشل تھا, بعد میں ریزیڈینشیل میں چینج ہو گیا, کچھ ایشوز رہے ہیں. لیکن اوور آل جب اس ماسٹر پلان کو ہم دیکھتے ہیں, اس کا فائدہ نہ صرف یہاں کے مقامی لوگوں کو بلکہ لوکلی اور انٹرنیشنلی بڑا فائدہ ہوا ہے کہ ہر چیز ڈیفائنڈ ہو گئی ہے کہ آپ نے انڈسٹریز کہاں سیٹ اپ کرنا ہے, کہاں پہ آپ نے ڈیزائن لگانا ہے, کہاں پہ آپ نے جو ہے نا کوئی میس کریٹ نہیں ہوگا یہاں پر, کمرشل اور روڈز کی وڈتھ کیا ہوگی, اس کی الائنمنٹ کیا ہوگی, ریزورٹس کہاں بنیں گے, اور یہ ساری چیزیں اس میں ڈیفائنڈ ہیں. اچھا دوسرا یہ کہ ای پی زیز کی بات کر رہی ہوں میں, تو کتنے ای پی زیز ہیں یہاں پر گوادر کے اندر دیکھیں نا, کچھ ای پی زیز تو آلریڈی گوادر جو پورٹ پریمیسز میں آلریڈی ہیں, اور کچھ نئے ای پی زیز جو ہم نے پرپوز کیے ہیں گورنمنٹ کو, جو اور کچھ پہ ہمارا کام چل رہا ہے. تو انشاءاللہ وہ ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم وہ بھی ہم ڈکلیئر کر دیں گے کہ کتنے نمبر آف جو ای پی زیز ہیں. کچھ اندازہ ہوتا ہے سر ایگزیکٹ وہ, کیونکہ اس پہ کام چل رہا ہے تو میں ایگزیکٹ اس میں وہ آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا. چلیں جی محمود صاحب لاسٹ کامنٹ ہے, بتائیے کہ اوور آل جو ہے وہ گوادر کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. دیکھیے اوور آل یہ ہے کہ گوادر کے ڈیولپمنٹ اب ہمیں چلتا ہوا نظر آ رہا ہے پچھلے 2 مہینے کے. یہ سب چیزیں, اس میں جو بہت ساری چیزیں رکی ہوئی تھیں نا, کچھ چیزیں ہماری رکی ہوئی تھیں, وہ چیزیں ہماری ختم ہو گئی. اب ہمیں نظر آ رہا ہے لائٹ اور پانی سب سے اہم چیز ہے, اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, بہت تیزی کے ساتھ, جیسے پتہ ابھی چلا. اور
باقی چیزیں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ نہیں چلیں اب تیزی سے. اس لیے اچھا ان سب چیزوں کو اس دفعہ مانیٹر کیا جا رہا ہے, جو بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اسلام آباد اور صوبائی گورنمنٹ مانیٹر کر رہی ہے اس کو, جو اس سے پہلے مانیٹر نہیں کیا جاتا تھا. ویکلی باقاعدہ فگرز مانگی جاتی ہیں, دیکھی جاتا ہے. اور گوادر میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو افسران ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے سیٹرڈے اور سنڈے کو ہی بیٹھ کے کہ جی میٹنگ کی تیاری کر رہے ہیں. ہاں کام ہو رہا ہے, یہ خوش آئند بات ہے. یہ پاکستان کے لیے یہ پاکستان کے لیے سی پیک کے حوالے سے اور گوادر کی ایک امپورٹنس اس کی رول آؤٹ نہیں کر سکتے ہم, تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے جتنا تین ہو کے کام کیا جائے اتنا کم ہے. ڈی جی صاحب آپ یہاں موجود تھے, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. محمود صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور فیض صاحب کا بھی شکریہ جو انہوں نے پروگرام میں جوائن کیا تھا. اوور آل آج کے دن ہم نے سی پیک کے حوالے سے اور گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا خاص کر ہم کہہ سکتے ہیں گوادر جو کام ہو رہا ہے وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے انیشیٹیوز اور ان کی ڈائریکشن کے حوالے سے جو پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے اس میں زیادہ تر یہی فوکس دیکھا جا رہا ہے کہ سی پیک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کو فوکس کیا جائے, ایکسپورٹس کو فوکس کیا جائے, پاکستان میں بزنس کو پروموٹ کیا جائے. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.